Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class pre-9th. Now it's time to start our English lecture of 6th of August. And today we are going to do letter number 6, which is letter to your brother about the importance of study of science subjects. इस लेटर में आपने अपने छोटे भाई को साइंस सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है और आपने उसको सजेस्ट करना है कि आप साइंस सब्जेक्ट्स वक्त की डिमांड के मद्देनज़र पढ़ें। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने जो लेटर का पैटर्न है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉपर आपको पैटर्न लिख के दिया हुआ है। आपने लेटर के पैटर्न को बहुत फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड में आपके जो पैटर्न है लेटर का उसके स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं, जो कि आपने लेटर की बॉडी के लिखने के साथ साथ, दिस इज़ कॉल्ड द मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ये इस बॉडी के लेटर आप नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपने पैटर्न को अच्छे से लिखा हुआ होगा, और पैटर्न को लिखने के साथ पैटर्न के नंबर आपको तब मिलेंगे जब आपने मेन बॉडी को भी अटेम्प्ट किया हुआ होगा। लेटर हम स्टार्ट करते हैं। आपने लेटर का जो पैटर्न है वो इसी तरह से मार्कर के साथ लिखना है ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी, सिटी के बाद देखिए कॉलन आ रहा है, ऊपर नीचे दो डॉट्स, इनको हम कॉलन बोलते हैं। ए डॉट बी डॉट सी डॉट। इन द नेक्स्ट लाइन you have to write dated, again colon 6th August, 6 देखें, उसके बाद ऊपर हमने करके छोटा लिखा TH, उसके बाद अगस्त, फुल स्पेलिंग ऑफ द मंथ, फिर उसके बाद कॉमा और 2020 पूरा। डियर ब्रदर, डियर D capital, brother B small, and at the end you have to put comma. Assalamu alaikum, how are you? I hope you and everybody at home will be fine. अब यहाँ पर आप इसके अलावा आप ख़ुद से भी जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी इसको ऐड कर सकते हैं कि I have been planning to write you earlier, but due to my busy schedule I couldn't find time to write you. आपने मतलब इसको स्टार्ट में आप जिस तरह यहाँ पर भी मैंने 2 लाइन्स आपको लिख के दिए, आप यहाँ पर स्टार्ट में और मटेरियल इसकी जगह भी ऐड कर सकते हैं। यू हैव नाउ बीन प्रोमोटेड टू क्लास 9th। अब वो अपने भाई को कह रहे हैं कि तुम अब 9th क्लास में प्रमोट हो चुके हो। इट इज़ टाइम फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू वुड लाइक टू स्टडी ह्यूमैनिटीज़ और साइंस सब्जेक्ट्स। ह्यूमैनिटीज़ होते हैं जो आर्ट्स के ग्रुप बच्चे, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो बच्चे पढ़े होते हैं, आर्ट्स ग्रुप को हम ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप भी बोलते हैं। वो आपने भाई को कह रहे हैं कि ये अब टाइम है जिसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में आगे अपनी क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू करना है। द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्रेस्ड वेरी मच इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब अपने छोटे भाई को आप कह रहे हैं कि जो आजकल का जो वक्त चल रहा है, जो दुनिया है, इसने साइंस की फील्ड में, साइंस के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इफ़ वी वांट टू कीप पेस विद इट वी मस्ट कीप आवर नॉलेज ऑफ साइंस अप टू डेट। इफ़ वी वांट टू कीप पेस विद इट, कीप पेस विद इट साथ चलना, ज़माने के साथ चलना। वो कह रहे हैं कि अगर हम ज़माने के साथ चलना चाहते हैं, अगर हम आजकल की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, वी मस्ट कीप आवर नॉलेज ऑफ साइंस अप टू डेट। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने जो साइंस का नॉलेज है उसको अप टू डेट रखना है। अप टू डेट यानी जो भी चीज़ आपको जो भी चीज़ ताज़ा तरीन है, जो भी फ्रेश रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने खुद के नॉलेज को रखना है। सो आई वुड एडवाइस यू टू स्टडी साइंस सब्जेक्ट्स एट लीस्ट अप टू मेट्रिकुलेशन लेवल। फिर वो अपने भाई को आप कह रहे हैं कि मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप मैट्रिकुलेशन लेवल तक, कि कम से कम मैट्रिक तक आप साइंस सब्जेक्ट्स को मस्ट स्टडी करें। कन्वे माई इस्लाम टू योर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप
خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اینڈ پر بھی، یعنی اسٹارٹنگ پیراگراف اور اینڈ میں آپ خود سے ایڈ کر سکتے ہیں. یور لونگ بردر ایکس ڈاٹ وائی ڈاٹ زی ڈاٹ. برادر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کاما ہے، بردر کا بی چھوٹا ہے، لونگ کا ایل چھوٹا ہے. یہاں پر اکثر بچے ایس کو ساتھ میں ایس کا ایڈیشن کر دیتے ہیں، یہاں پر آپ نے ایس نہیں لکھنا. ہاں اگر آپ یورس افیکشنیٹلی لکھ رہے ہیں، یورس اوبیڈینٹلی لکھ رہے ہیں، یورس سنسیئرلی لکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے پاس ایس کا ایڈیشن ہوگا. تو اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کی یہی ڈائری ہے، آپ نے اس لیٹر کو اچھے سے لکھنا ہے اپنی کاپیز پر اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. السلام علیکم. کلاس پری-9 مضمون ہے آپ کا اردو. آج ہے 6 جولائی 2020 جمعرات کا دن. آج ہم لوگ تعارف پڑھیں گے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا. ڈپٹی نذیر احمد 1831 میں پیدا ہوئے، 1912 میں ان کی وفات ہوئی. ان کے تعارف میں ان کی تعلیم، ملازمت، ناول نگاری میں ان کا اسلوب بیان کیسا ہے اور ان کی کتب کے بارے میں پڑھیں. اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو میں نے سائٹ پہ لکھے ہیں، آپ اپنی کتاب کے جو ہے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. جہاں جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ کو مشکل لگے تو آپ وہاں پہ یہ لکھ کے آرام سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. تو پہلے ہم لوگ تعارف پڑھیں. ٹھیک ہے، تعارف میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں تعلیم، ملازمت، ناول نگاری اور اسلوب بیان کتب کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ لوگ اس کا پیج نمبر جو ہے پیج نمبر 28، یہ دیکھیں پیج نمبر 28 ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 28 آپ لوگوں کا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ کھولیں اور میں ریڈنگ کرتی ہوں. نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے. والد کا نام مولوی صداق علی تھا. ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دہلی آ گئے. ابتدائی ان کی شروع کی جو تعلیم ہوتی ہے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے. اور اس کے بعد پہلے ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد وہ کس کے عبدالخالق کے شاگرد ہوئے. بعد میں دہلی کالج میں داخلہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے دہلی کالج میں داخلہ لیا. وہاں سے فارغ التحصیل، یعنی کہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، اس تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز گنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرسہ کی حیثیت سے مدرسہ کی حیثیت سے کیا. مدرسہ کہتے ہیں استاد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے یعنی کہ ان کی تعلیم جو عملی تعلیم تھی، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ضلع گجرات میں آئے اور وہاں پہ ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، حیثیت سے وہاں پر کام کیا. تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہوئے. یعنی کہ ڈپٹی کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سیکنڈ پرنسپل جسے کہتے ہیں ہم لوگ اسکول میں، وہاں پہ مقرر ہوئے. 1861 میں انڈیا پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے. تحصیل آپ کو پتہ ہے ایک ضلع یعنی کافی سارے شہر ہیں اس کے اندر آتے ہیں. تحصیل ذرا اس سے چھوٹی ہوتی ہے. تو تحصیل کے جتنے بھی اندر جو کام ہوتے تھے وہاں کی زمین کے یا کوئی بھی ایسے مسئلے مسائل تحصیل کے اندر جتنے بھی ہوتے تھے وہ کرتے تھے. اور اس کے بعد وہ جو ہے افسر بندوبست، یعنی کہ اس تحصیل کے پہلے تحصیلدار تھے، پھر اس کے بعد انہیں ایک اور اچھی پوسٹ جو ہے انہیں ملی. سر سلار جنگ یعنی کہ 1857 کی جنگ کے ایما پر کی وجہ سے، ایما کو پتہ کی وجہ سے انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی. ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دہلی آ گئے اور باقی زندگی وہیں گزار دی. آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں. آپ کے ناول جو آپ نے ناول لکھے اصلاح کا مطلب ہے بہتری کسی کی کرنا. مثبت پہلو اس میں بہت زیادہ سبق آموز ہیں.
کیونکہ اس سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کیا، یعنی کہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے والے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان میں جذبہ، جوش، ہمت، ولولہ پیدا کیا، بہتری کی طرف لے کے گئے۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کا مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت، عمدگی اور چاشنی میں۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی، یعنی ان کا کوئی مقصد تھا کہ ان کے جو ان کا ناول لکھنے کا کوئی مقصد تھا، ٹھیک ہے، ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا، یعنی کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے ناول کا جو تھا اس کو کہنے کہ اس کی وجہ سے جو بھی ان کا مقصد تھا اس کی وجہ سے جو ہے ناول کی جو عمدگی یا لطافت یا چاشنی وہ ختم نہیں ہوئی، چاشنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا جو ہے مقصد قائم رکھا۔ ان کی زبان علمی ادب بھی ہے، ٹھیک ہے، علمی زبان ہے، یعنی کہ ادب سے ہے، اور عوامی بھی ہے، اور عام بندے کو سمجھ بھی آتی ہے، یعنی کہ اردو ادب، یعنی کہ ادب کے سے ریلیونٹ ہے، بالکل ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لکھی، مگر یہ نہیں کہ وہ آسانی سے بندہ سمجھ نہیں سکتا، وہ عام انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ معاشرتی لطافتوں، یعنی کہ جو معاشرے کے ہیں، خوبصورتیاں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل تھی، جو عام ہمارے معاشرے میں خوبصورت جملے جو بولے جاتے ہیں ان کے آئینہ دار میں، تو وہ جو ہے وہ جو محاورے استعمال کرتے تھے وہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہیں، وہ ان میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے جاتے تھے۔ بیسیکلی جو عورتیں گفتگو کرتے ہوئے جو محاورے استعمال ایک دوسرے سے کرتی ہیں، یا لڑائی جھگڑا یا کسی بھی مطلب ایونٹ پہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ان پہ ان کو کمال، ان پہ عبور حاصل تھا۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمس میں ہوتا تھا۔ ارکان خمس ان کے 5 رکن ہیں، کون سے؟ سید احمد خان، علی، شبلی، نذیر اور آزاد، یہ 5 ہیں، ان میں ان کا یہ جو ہے شمار ہوتا تھا، جو اردو کے مشہور جو ہیں ناول نگار بھی ہیں، ان میں ان کا جو ہے وہ ہوتا تھا۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات الناش، یعنی کہ اس برات الناش میں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عرب میں جو ہے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ اس ٹاپک پہ ہے، ٹھیک ہے، تو بل نسو اور اس کے فسانہ، مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہے، ابن الوقت وقت کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس تھا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا تعارف، جس میں ہم نے ان کی تعلیم، ملازمت، ناول نگاری، اصول بیان اور کتب کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے کل میں آپ کو اس سبق جو ہے سبق نمبر 5 نصف اور سلیم کی گفتگو، اس کے بارے میں آپ کو کل اس کے بارے میں اس کا پس منظر اور خلاصہ بتاؤں گی۔ آج اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔